अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़े के दो बुनियादी अरकान हैं। पहला रुकन नियत करना है। दीगर तमाम इबादत की तरह रोज़े की नियत करना भी ज़रूरी है। नियत से मुराद खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल करना है। हाफिज़ इब्न हजर रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, शरीयत ने नियत के लफ्ज़ को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी काम के इरादे के लिए ख़ास किया है। ये फतहुल बारी की रिवायत है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। और उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, इस हाल में कि वो दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करने वाले, यकसू होने वाले हों, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मजबूत दीन है। सूरह अल-बय्यिना की आयत नंबर 5 से हमें पता चलता है कि अल्लाह की इबादत के लिए इखलास ज़रूरी है, और इखलास नियत से आता है। अमाल का सवाब नियत पर मुनहसर है। नियत दुरुस्त होगी तो अजर मिलेगा, और अगर नियत दुरुस्त ना हुई तो सवाब नहीं मिलेगा। सैयदना उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। तमाम आमाल का दारो मदार नियत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। ये सही बुखारी की पहली रिवायत है। और जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है और फ़र्ज़ रोज़े का, तो फ़र्ज़ रोज़े की नियत रात को करना ज़रूरी है। तुलूए फ़जर से पहले रात को फ़र्ज़ रोज़े की नियत करनी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सियामा लिमन लम यफ़रिज़हु मिनल लैल। उस शख्स का रोज़ा नहीं है जो रात ही में उसकी नियत न कर ले। इब्न माजा की 1700 नंबर रिवायत है। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन लम युजमे सियामा क़ब्ल अल फ़ज्रि फ़ला सियामा लहू। जिसने फजर होने से पहले रोज़े की नियत न की, उसका रोज़ा नहीं होगा। ये सुनन नबी दाऊद की 2454 नंबर रिवायत है। इमाम शौकानी फरमाते हैं कि इस हदीस में ये दलील है कि रात को नियत करना वाजिब है। सऊदी मुस्तकिल फतवा कमेटी के मुताबिक माह रमज़ान के रोज़े की नियत रात को फजर से पहले करना वाजिब है। और रात को नियत करने से मुराद ये है कि सोने से पहले नियत की जाए। अगर किसी ने सोने से पहले नियत कर ली, फिर उसकी आँख न खुली, यहाँ तक कि फजर हो गई, तो सोने से पहले की हुई नियत काफ़ी होगी। सवाल ये पैदा होता है, रोज़े की नियत कैसे करें? आप जानते हैं नियत दिल का अमल है, लिहाजा दिल में नियत कर लेना काफ़ी है। रोज़े की नियत के कोई अल्फाज कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। मुख्तलिफ़ किताबों और कैलेंडरों में रोज़े की नियत के लिए ये अल्फाज मिलते हैं, वह बिसौ मिन गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। मैंने रमज़ान के कल के रोज़े की नियत की। नियत के ये अल्फाज मानी के लिहाज से दुरुस्त नहीं, क्योंकि रोज़ा रखने वाला आज रोज़ा रख रहा है और कल की नियत कर रहा है। ज़ुबान से नियत के अल्फाज कहना बिदअत है,
جس سے اجتناب ضروری ہے۔ جو عمل رسول اللہ اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اسے نیکی سمجھ کر انجام دینا بدعت کہلاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے 10,579 نمبر پر۔ جو شخص یہ جان لے کہ کل رمضان ہے اور روزہ رکھنے کے ارادے سے وہ سحری کھائے تو اس نے گویا روزے کی نیت کر لی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دن بھر مفطرات سے روکنے کا عزم کر لے تو وہ بھی نیت والے کی طرح ہے، خواہ وہ سحری نہ کھائے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جس شخص کو طلوع فجر کے بعد رمضان کی آمد کا علم ہو وہ روزہ کیسے رکھے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکا رہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک اس پر قضا ضروری ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کے لیے کچھ لوگ ایک ہی بار نیت کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ایک نیت کافی ہے، کیونکہ روزہ دار اگر ہر رات ہر روزے کی نیت نہ بھی کرے تو اس نے مہینے کے شروع سے اس کی نیت کر رکھی ہے۔ اگر اس نے مہینے کے درمیان سفر یا مرض وغیرہ کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے تو پھر اسے دوبارہ نیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے سفر اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزے چھوڑ کر نیت کو توڑ دیا تھا۔ یہ فتاویٰ ارکان اسلام کے پیج نمبر 380 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات ہے نفلی روزے کی، تو نفلی روزے میں طلوع فجر کے بعد نیت ہو سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا ہل عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے کہا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا فإنی اذن صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ مسلم کی 2715 نمبر روایت۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کی نیت طلوع فجر کے بعد دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزے کی نیت رات کے وقت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور چیز جس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا کھانے پینے کا ارادہ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا؟ جو شخص کھانے پینے کا ارادہ کر لے اور پھر اسے معلوم ہو کہ کھانے پینے سے رک جانا چاہیے اور وہ کھانے پینے سے رک جائے تو صرف کھانے پینے کا ارادہ کرنے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص نماز میں بات کرنا چاہے اور عملاً بات نہ کرے۔ جو شخص گوز مارنے کا ارادہ کرے اور عملاً گوز نہ مارے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس کا وضو بھی صحیح رہے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص عبادت کے اندر کوئی ممنوع کام کرنے کا ارادہ کر لے لیکن وہ ممنوع کام کر نہ سکے تو اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ جو شخص نیت کو توڑ دے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرمان نبوی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ البتہ ارتداد یعنی دین تبدیل کرنے سے بلا اختلاف نیت باطل ہو جائے گی۔ روزے کا دوسرا رکن ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوعات روزہ سے اجتناب کرنا۔ روزے کا دوسرا رکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مجامعت سے رکے رہنا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سیدنا عدی بن
حاتم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آیت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر نازل ہوئی تو سیدنا عدی نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے ہیں جن کی وجہ سے میں رات اور دن میں امتیاز کر لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ان وسادتک العریض انما ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، تمہارا تکیہ بڑا چوڑا ہے کہ جس میں رات اور دن سما گئے، وہ دھاگا تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔ مسلم کی 1090 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا۔ بخاری کی 1954 اور مسلم کی 1100 نمبر روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوته وطعامه من اجلی، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ مسلم کی 1151 نمبر روایت ہے۔ روزہ سحر و افطار کے درمیان ہوتا ہے۔ سحری سے مراد رات کے آخری حصے میں روزے کی نیت سے کھانا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، سحری مبارک کھانا ہے۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ بخاری کی 1923 نمبر روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کہتے ہیں میں نبی کریم کے پاس آیا، آپ اس وقت سحری کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا انہا برکۃ آتاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو تم اسے مت چھوڑو۔ سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا البرکۃ فی ثلاثۃ فی الجماعت والسرید والسحور، برکت 3 چیزوں میں، جماعت میں، سرید میں اور سحری میں۔ سید ترغیب کی روایت ہے 1065 نمبر پر۔ کچھ لوگ رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور سحری کے لیے نہیں اٹھتے اور نماز فجر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ برکت والے کھانے سے محروم ہونے کی وجہ سے دن میں بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں۔ سحری ضرور کھانی چاہیے کیونکہ سحری کو چھوڑنا خلاف سنت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 1066 نمبر پر۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانا برکت ہے لہٰذا اسے مت چھوڑو،
اگرچہ تم میں کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر برکت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے روزوں میں سحری کھانے سے منع کیا گیا تھا، ان کو اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت نبی کریم کی امت کو حاصل ہوئی کہ سحری کھا کر روزہ رکھا جائے۔ سیدنا عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ میں سحری کے لقمے کا فرق ہے۔ یہ مسلم کی 2550 نمبر روایت ہے۔ سحری کھانا باعث برکت بھی ہے اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی۔ سحری چھوڑنا سنت کی مخالفت اور یہود و نصارہ کی موافقت ہے۔ ہمیں ان کی موافقت کا نہیں، مخالفت کا حکم ہے۔ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت میں سحری کا کھانا خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ضرور کھانا چاہیے۔ پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیں اور کچھ نہیں تو چند کھجوریں ہی کھا لیں۔ سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کا وقت ان قیمتی لمحات میں شامل ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ بخاری کی 6321 نمبر روایت ہے۔ سحری میں تاخیر کی فضیلت ہے۔ سحری میں صبح صادق کے نمایاں ہو جانے تک تاخیر کرنا سنت ہے۔ سیدنا سہل بن سعد نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے۔ لیکن من الفجر، صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ یہ بخاری کی 1917 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے تھوڑی دیر پہلے سحری کیا کرتے تھے۔ رات کو کھا کر سو جانا یا آدھی رات کو کھا لینا دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، روزہ صرف فجر ثانی کے واضح طور پر طلوع ہونے کے ساتھ ہی لازم ہوتا، اور جب تک وہ واضح نہ ہو کھانا پینا، جمع اور ہم بستری کرنا سب جائز ہے۔ اور تاخیر سے سحری کھانا انبیاء کی سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا معشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ۔ یقیناً ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری جلدی کریں، اپنی سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2282 نمبر پر۔ سحری میں کھجور کھانے کی فضیلت سیدنا ابو ہریرہ کی اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے۔ سحری کا کھانا ان تمام احکام و آداب کے اندر اندر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا حلال ہو، حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، کم محنت سے پکایا گیا ہو، ٹھنڈا کر کے کھایا جائے، عاجزی کے ساتھ کھایا جائے، زیادہ کھانوں پر مشتمل نہ ہو۔
پیٹ کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ کھانے سے خالی رکھا جائے، اتنا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے صبح کی نماز ادا کرنا، تلاوت کرنا اور اذکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے روزے کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک مقصد کم کھانا ہے، کم سونا ہے، صبر، شکر، توکل، قناعت، ایثار کے جذبات کو ابھارنا اور دل جمعی سے عبادت کرنا ہے۔ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً کھانا پینا روک دینا ضروری نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق جلد از جلد کھا لینا جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ تم میں سے کوئی جب صبح کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہ رکھے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اگر کیلنڈر کے اعتبار سے اذان دی جائے تو اذان کے دوران کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر مؤذن فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی اذان دیتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی اذان سنتے ہی کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، بلال رات میں اذان دیتے ہیں، سو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ سیدنا طلق بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور تمہیں چمکتی اور چڑھتی صبح کاذب کھانے سے نہ روکے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سرخی والی روشنی آ جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ یہ بخاری کی 52 نمبر روایت ہے۔ اگر کسی کو طلوع فجر میں شک ہو تو اس کے لیے کھانا پینا اس وقت تک جائز ہے جب تک اسے طلوع فجر کا یقین نہ ہو جائے۔ ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا، میں سحری کھاتا ہوں، جب مجھے شک ہو جائے تو رک جاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا، جب تک طلوع فجر میں شک ہو کھاتے رہا کرو، جب تک شک دور نہ ہو جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 9057 نمبر پر۔ ایک اور چیز دیکھنی چاہیے، سحری کی اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سحری کی اذان رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو سحری کی اذان دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، ابن ام مکتوم کی اذان تک تم کھا پی سکتے ہو۔ بخاری کی 622 نمبر روایت۔ امام نووی فرماتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بلال فجر سے پہلے اذان دیتے تھے اور اذان کے بعد دعا وغیرہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ جب طلوع فجر قریب ہوتی تو ادھر آتے اور ابن ام مکتوم کو خبر کر دیتے تو وہ وضو وغیرہ کی تیاری کرتے، پھر اوپر چڑھ جاتے اور فجر طلوع ہوتے ہی اذان شروع کر دیتے۔ سحری اور نماز فجر میں وقفہ کم رکھنا چاہیے۔ سنت رسول ہے کہ سحری اور فجر کی نماز میں وقفہ کم رکھا جائے، یعنی سحری دیر سے کی جائے اور تھوڑی دیر بعد فجر کی نماز ادا کر لی جائے۔ سیدنا زید بن ثابت نے بیان کیا، تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیا۔ نبی کریم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا، سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ بخاری کی 1921 نمبر روایت ہے۔ سیدنا سہل بن سعد نے بیان کیا، کنت اتسحر فی اہلی ثم تکون سراتی
ان ادرک السجود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری چیز جسے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ افطاری ہے، یعنی روزہ کب افطار کیا جائے. رب العزت کا فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے. یعنی رات ہوتے ہی افطار کر لیا جائے، دیر نہ کی جائے. رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے. سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لینا سنت ہے. یہی افطار کا وقت ہے. سیدنا عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا. بخاری کی 1954 نمبر روایت. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوہ فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے اور نبی کریم روزے سے تھے. جب سورج غروب ہو گیا آپ نے ایک صحابی بلال سے فرمایا اے فلاں میرے لیے اٹھ کر ستو کھولو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے. آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول دو. اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے. نبی کریم نے پھر وہی حکم دیا اتر کر ہمارے لیے ستو گھولو. لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے. نبی کریم نے اس مرتبہ پھر فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول دو. وہ اترے اور ستو انہوں نے گھول دیے اور رسول اللہ نے پیا. پھر فرمایا جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے. بخاری کی 1955 نمبر روایت. سیدنا انس سے مروی ہے نبی کریم نے فرمایا افطار میں جلدی کرو لیکن سحری میں تاخیر کرو. اور غروب آفتاب سے پہلے روزہ افطار کرنے پر بڑی وعید ہے. سیدنا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے. دونوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لائے. مجھ سے کہا چڑھیے. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. دونوں نے کہا ہم اسے آپ کے لیے ہموار اور آسان کر دیں گے. چنانچہ میں اس پر چڑھا یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے بیچ میں پہنچا تو اچانک بہت تیز آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کے بھونکنے کی آواز ہے. پھر مجھے آگے لے جایا گیا. اچانک کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو اپنی پیٹھوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے تھے. ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے. ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کے حلال ہونے سے پہلے یعنی افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کرتے تھے. استغفر اللہ. صحیح ابن خزیمہ کی 1986 نمبر روایت. سیدنا سہل بن سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت ہے اور جلد افطار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان وقت سے پہلے کھانا پینا شروع کر دے. سنت کے مطابق مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا چاہیے. کچھ لوگ احتیاط کے نام پر بہت دیر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ستارے نکل آتے ہیں. ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے. قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہی انسان خیر حاصل کر سکتا ہے. یہاں خیر یعنی بھلائی سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے.
یہود و نصارہ افطار میں دیر اور سحری میں جلدی کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ دین برابر غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی 2353 نمبر روایت ہے۔ سال بن سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک اپنی افطاری کے لیے ستاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ یہ صحیح ترغیب میں 1074 نمبر پر روایت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس زمانے میں جو خلاف شرع کام ایجاد کر لیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور سحری میں جلدی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ سنت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں خیر کم ہو گیا اور شر بڑھ گیا ہے۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، پیج 199۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطوبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن حسوات من ماء۔ رسول اللہ نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی کے نوش فرما لیتے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2356 نمبر پر۔ روزے کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھجور سے جسم کو قوت ملتی ہے، یہ نہایت مفید غذا ہے۔ اور روزے کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ روزہ دار کو دوران روزہ افطار کرنے تک کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب تک آدمی روزے سے ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمان نبوی ہے 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: ماں باپ کی دعا، روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا۔ روزہ افطار کرتے وقت کی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ روزہ افطار کرتے وقت انفرادی یا اجتماعی طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت کیا کریں۔ بسم اللہ پڑھ کر افطار کا آغاز کرنا چاہیے، پھر مسنون دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا کرتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ ابو داؤد کی 2357 نمبر روایت۔ انسان جب دن بھر پیاس برداشت کرتا ہے تو رگیں خشک ہو جاتی ہیں۔ شدید گرمی میں انسان نیم بے ہوش ہونے لگتے ہیں۔ افطار کے وقت پانی یا شربت پینے سے رگیں تر اور طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے اجر کا امیدوار بن جاتا ہے۔ معاذ بن زہرہ تابعی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر کھول رہا ہوں۔ ابو داؤد کی 2358 نمبر روایت ہے، ضعیف ہے، لہذا اس کی بجائے وہ دعا کرنی چاہیے جو صحیح سند سے رسول اللہ سے ثابت ہے، اور وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ روزہ افطار کروانا مستحب ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اس سے باہمی محبت، ہمدردی اور ایثار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
سیدنا زید بن خالد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کتب له مثل اجرہ الا انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے روزہ دار کے برابر اجر و ثواب لکھا جائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں ذرا سی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک وہ دعا ہے جو انسان روزہ افطار کرتے ہوئے خود کرتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو پھر کیا دعا دینی چاہیے؟ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن عبادہ کے پاس آئے تو وہ آپ کی خدمت میں روٹی اور تیل لے کر آئے۔ آپ نے اسے کھایا، پھر آپ نے یہ دعا دی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تمہارے پاس روزہ دار افطار کیا کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو داؤد کی 3854 نمبر روایت۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تو یہ دعا دیتے تھے افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تم پر فرشتے نازل ہوں، یا فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ایک اور اہم بات جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ اس پر رسول اللہ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ نبی کریم نے دریافت فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پتھریلے درمیانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ بخاری کی 1936 نمبر روایت۔ ایک اور بات جو توجہ طلب ہے، طویل الاوقات علاقوں میں روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ جو شخص ایسے ملک میں بستا ہو جہاں پر گرمیوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی سردیوں میں طلوع ہوتا، یا پھر کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں پر 6 ماہ رات اور 6 ماہ دن ہی رہتا ہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ ہر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ادا کریں اور اپنے قریب ترین ملک میں جو نماز کے اوقات ہیں ان کے اندازے سے عمل کریں، کیونکہ حدیث اسراء و معراج میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کمی کی درخواست کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے محمد دن رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 کے برابر ہے، جس سے یہ 50 نمازوں کے برابر ہوئیں۔ اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث میں بھی یہ ثابت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد سے آیا، اس کے سر کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی آواز کی
गुनगुन तो सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। हत्ता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब हुआ तो वो इस्लाम के बारे में सवाल कर रहा था। तो रसूल अकरम ने फरमाया, दिन और रात में 5 नमाजें। वो शख्स कहने लगा, क्या इसके अलावा भी मुझ पर कुछ है? तो आप फरमाने लगे, नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन यह है कि तू नफली इबादत करे। और अनस बिन मालिक की हदीस में है, हमें रसूल अकरम से सवाल करने से मना किया गया। तो हम ये पसंद करते थे कि कोई अक्लमंद देहाती शख्स आकर सवाल करे और हम सुने। एक दिन एक बदवी शख्स आया, कहने लगा, है मोहम्मद, हमारे पास आपका नुमाइंदा आया और कहने लगा, आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने सच कहा है। वो देहाती कहने लगा कि आपके नुमाइंदे ने यह भी कहा कि हम पर हमारे दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। तो आप फरमाने लगे, उसने सच कहा है। तो बदवी कहने लगा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है, क्या अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जी हाँ, ऐसा ही है। और ये भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे कराम को मसीह दज्जाल के बारे में बयान किया। तो आपसे पूछा गया कि वो ज़मीन में कितने दिन तक रहेगा? तो आपने फरमाया, 40 दिन तक। एक दिन एक बरस के बराबर होगा, और एक दिन एक माह के बराबर होगा, और एक दिन जुमा एक हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाकी सारे अय्याम तुम्हारे इन दिनों के बराबर होंगे। नबी मुकरम से कहा गया, अल्लाह के रसूल, क्या वो दिन जो एक बरस के बराबर होगा उसमें एक दिन की नमाजें काफ़ी होंगी? आप फरमाने लगे, नहीं, बल्कि उसके लिए अंदाज़ा मुकर्रर करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल के बराबर वाले को एक दिन शुमार नहीं किया कि उसमें 5 नमाजें काफ़ी होंगी, बल्कि हर 24 घंटों में 5 नमाजें वाजिब की, और उन्हें ये हुक्म दिया कि वो उस दिन को अपने मुल्क के आदि अय्याम के मुताबिक तकसीम करके नमाज अदा करें। लिहाजा जिन ममालिक के बारे में सवाल किया गया है उनमें बसने वाले मुसलमानों पर वाजिब है कि वो नमाज के औकात की तहदीद में अपने करीब तरीन मुल्क, जिसमें दिन और रात की तमीज़ होती है, उसमें शरई अलामात को मद्देनज़र रखते हुए 24 घंटे में 5 नमाजें मुकर्रर करें। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में भी रमज़ान की इब्तिदा और इंतहा का अंदाज़ा, और रोज़े की इब्तिदा और इंतहा का भी अंदाज़ा लगाने में सूरज तुलू और गुरूब होने वाले करीब तरीन मुल्क के हिसाब से अंदाज़ा लगाकर रोज़ा रखें, जैसा कि मसीह दज्जाल वाली हदीस में भी बयान हुआ है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे कराम को भी कहा कि नमाज के औकात में तहदीद का अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि नमाज और रोज़ा में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह ताला ही तौफीक बख्शने वाला है। अल्लाह ताला हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और सहाबे कराम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।